बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कोई था जो डरी सहमी सबा को आवाज़ दे रहा था, लेकिन सबा उन आवाज़ों से बेनियाज अपने इकनॉमिक्स के पेपर की तैयारी में मसरूफ़ थी। इससे पहले कि हिसान नोमी सबा को बचाते झाड़ियों से निकले हुए एक नाग ने अपना काम कर दिया था। सबा को तो जैसे यकदम बिजली का झटका सा लग गया। उसका मासूम चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। सबा सबा प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, खुद को संभालो। नोमी और हसान उससे पहले कि कुछ करते सबा का चेहरा नीला पड़ने लगा। वो तड़पते तड़पते जैसे ही बल खाकर गिरी कि उसकी ख्वाब से आंख खुल गई। सबा के पास चांदनी बैठी थी। सबा चांदनी से बोली, अगर मुझे ख्वाब में स्याह नाग नजर आता है और हर बार इस्तेहा डसता है कि सबा ने चांदनी का परेशान होता चेहरा देखकर मौजू ही बदल डाला। चांदनी आप भी आपस की बात है, मेरी ये सिस्टर तो लगता है सांपू की शहजादी हैं। हर दफ़ा यही ख्वाब सुनाती हैं और यही एहतमाम होता है। नोमी ने सबा को छेड़ते हुए कहा, मगर सबा एक बार फिर सोच की अथाह गहराइयों में डूबी हुई नाश्ते की टेबल पर खाली प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। हेलो, मेरा नाम अरमगान है। आपकी यूनिवर्सिटी में नया स्टूडेंट हूँ। इनफैक्ट मुझे पता चला है कि आपकी इकनॉमिक्स बहुत अच्छी है। सोचा कुछ गाइड ले लूं, अगर आप देना चाहें तो। नौजवान ने सरतपा सबा का जायजा लेते हुए कहा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। आपको हेल्प लेनी है तो किसी टीचर से राब्ता करें। सबा ने निहायत ही सपाट लहजे में कहा और शोल्डर बैग उठाकर तेज तेज कदमों से चलने लगी। क्या आप नहीं चाहती कि आपके ख्वाब में मुसलसल आने वाला नाग खत्म हो जाए? सबा ने अपने शोल्डर कर बाडू को एकदम झटका और पीछे देखा। नौजवान के इतना धीमा बोलने की आवाज़ उस तक कैसे पहुंच गई। अरमगान ब्लैक थ्री पीस पर ब्लैक चमकदार सन ग्लासेस लगाए हुए जा चुका था। आज शाम खाने में कुछ खास होना चाहिए। मेरे पेपर्स खत्म हो गए हैं, कुछ तो एंजॉयमेंट का प्रोग्राम बनाओ। हिसान ने तंग आकर खुद ही प्रोग्राम बना डाला। अदनान लाला ऐसे करते हैं कि मेरी दोस्त चांदनी के घर चलते हैं और फिर वो कज़न भी तो है हमारी। सबा ने शामी कबाब फ्राई करते हुए किचन ही से आवाज़ लगाई। पिंक शर्ट और दुपट्टे के साथ ब्लैक ट्राउज़र सबा पर हमेशा से ही बहुत जचता था। न जाने क्यों वो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये ठीक है। सबा की आवाज़ सुनते ही हिसान और नोमी अदनान लाला के पास बेड पर आ धमके और देखते ही देखते प्रोग्राम सेट हो गया। नोमी, ये पकड़ो चाय। ये कौन सा वक्त है चाय का? मुझे चाय बनाने का बोलकर खुद सो गया। सबा ने नोमी को झंझोड़ते हुए उठाया। यार, रात के 3 बजे, मेरा दिमाग खराब है कि मैं चाय का कहूँ? सोने दो मुझे। नोमी ने अपने ऊपर कंबल दोबारा खींचा और सो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम खुद आए थे मेरे कमरे में चाय का बोलने। अब की बार सबा ने गुस्से से साइड टेबल पर चाय का कप रखा और कमरे से बाहर निकल गई। अरे ये क्या, किचन में कौन जा रही है? सबा खुद से हम कलाम हुई। चांदनी की तरह के सफ़ेद कपड़ों पर उसके स्याह बाल बिखरे पड़े थे और वो झूलने के से अंदाज में किचन की तरफ जा रही थी। सबा उस गहरे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लड़की के पीछे पीछे चलने लगी। न जाने कौन सी ताकत थी जो सबा को किचन की तरफ खींच रही थी। सबा उसके करीब पहुंची तो उस लड़की ने सबा को छुरी उठाने का बोला। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती मालूम हो रही थी। वो जैसे जैसे हुक्म देती गई सबा वैसे वैसे करती गई और अगले ही लम्हे किचन का सफ़ेद फर्श सुर्ख हो चुका था। सबा खुद पर वार करती रही। उसी असना में फजर की अजानें फिजा में गूंजने लगी। अगले ही लम्हे सारा मंजर बदल गया। मैं जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी, तुझे लेने आऊंगी। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। फिजा में किसी अनजान कुव्वत की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। सबा सहमी सहमी नजरों से नजर न आने वाली अनजान ताकत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। वो कभी किचन को तो कभी अपने खून से आलूद हाथों को देखती। लाला, लाला आप कहाँ हैं? वो मुझे मार देगी। नोमी भाई, हसान भाई, किधर हैं आप सब?
صبا چیختے چلاتے ہوئے کبھی ایک کمرے تو کبھی دوسرے کمرے میں جاتی۔ صبا کیا ہوا ہے آپ کو؟ صبا جیسے ہی آواز کی سمت لپکی مگر وہاں سوائے ایک سیاہ ناک کی کچھ بھی نہیں تھا۔ صبا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ چکرا کر وہیں گر گئی۔ نازو نام کے پلے یہ چاروں بچے پاکستان اور اس کے حسین پہاڑوں کو دیکھنے آئے تھے۔ عدنان، حسان، نومی تینوں بھائی ایک جیسے تھے، خوب ہلا گلا کرنے والے، اور ان سب سے بڑھ کر ان کی بہن صبا جو تھوڑی روتی رہتی تو زیادہ ہنستی۔ ماں باپ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہی رہتے تھے۔ اس وقت کافی تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ نومی نے کانٹے سے فرائیڈ انڈا توڑتے ہوئے کہا، صبا آپ بھی رات آپ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر جب میں اٹھ کر آیا تو آپ نے بڑے ہی عجیب سے انداز میں مجھے ڈانٹ دیا۔ خیریت تو تھی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نومی نے کرسی پر چپ چاپ بیٹھی صبا کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، صبا آپ بھی 10 بجے ہم سب کو سرگودا کے لیے نکلنا ہے، اب جلدی سے پیکنگ کر لو۔ اور میرے کپڑے پریس کر دیے آپ نے؟ حسان نے ٹوتھ پیسٹ ختم کرتے ہی پوری پلاننگ کر لی۔ دانت تو ایسے چمکا رہے ہو جیسے کسی لڑکی سے ملنے جانا ہے۔ حسان خود سے ہی گویا ہوا اور ہنستے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ حسان بھائی آپ تینوں سرگودا چلے جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ابھی نومی بھائی بھی مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، میرے دل پر گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے، وہ ناک وہ کیوں آتا ہے میرے خواب میں؟ صبا سسکتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں حسان اور نومی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عدنان لالا شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے گانا گنگنا رہے تھے کہ روتی چیختی چلاتی صبا کو دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئے۔ لالا وہ ناک میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، سفید کپڑوں والی لڑکی مجھے مار دے گی، مجھے بچا لے لالا، پلیز مجھے بچا لے۔ صبا نے عدنان لالا کو آتے دیکھ کر ان سے بھی ردات کہہ ڈالی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اپنا ماحول تبدیل کریں، جو بھی یہ چیزیں ہیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گی، ساتھ ہی کوئی قرآنی آیت پڑھ کر خود پر دم کر لیں۔ عدنان لالا بڑے بھائی ہوتے ہوئے کچھ زیادہ ہی فکر مند ہو گئے تھے۔ ابھی کتنا سفر باقی ہے لالا؟ صبا نے گاڑی کے شیشوں سے باہر اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم سفر کی چھوڑو، یہ لو چپس کھاؤ، ویسے بھی یہ تمہارے فیورٹ ہیں۔ نومی نے کھانے کے سامان میں سے چپس کا پیکٹ نکال کر صبا کی طرف بڑھایا اور پھر صبا چپس اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ انجوائے کرنے لگی۔ ارے واہ کتنا زبردست منظر ہے۔ عدنان گاڑی روک ادھر پوز بنواتے ہیں۔ حسان نے تو جیسے نعرہ سا لگایا اور ساتھ ہی کار کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار بیٹھ گیا، مگر عدنان لالا نے تو جیسے سنی انسنی کر دی، جس پر حسان نے صرف پاؤں پٹھے پر اتفاق کیا۔ سفر خوب خوشگوار چل رہا تھا۔ صاحب جی یہ گجرے خرید لو، اصل موتیے کے پھولوں کے بنے ہوئے ہیں، آپ کی بیگم خوش ہو جائے گی۔ گاڑی کی کھڑکی میں سے ایک 10 سالہ بچہ اندر جھانک رہا تھا۔ ارے شہزادے ابھی تو ہم ویٹنگ لسٹ پر ہیں، جب بیگم آئے گی تو خریدا کروں گا۔ عدنان لالا نے زوردار کہکہا لگاتے ہوئے اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ ٹریفک سگنل آن ہو چکا تھا اور گاڑی ایک بار پھر اپنے سفر پر رواں دواں ہو گئی۔ اسماعیل یار اب میری طرف پھینکو بال، ابو بکر نے جوش کے مارے جھپ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ لو۔ کک اتنی زوردار تھی کہ بال ابو بکر کی بجائے بلال کی طرف گئی، جس پر اسماعیل خود بھی ہنسنے لگا۔ ہاشم ٹیرس پر کھڑا گلی میں کھیلنے والے بچوں کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ میں تو تھک گیا ہوں ان لوگوں کا انتظار کرتے کرتے، ہاشم نے پانی کی بوتل کھولتے ہوئے کہا، اور یہ ہوا گول۔ حسان نے گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ارے واہ یہ لوگ تو آ گئے۔ ہاشم بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ پھر چند منٹ میں ہی چاندنی نے جلدی جلدی کھانے میز پر لگائے۔ مجھے صبا سے بات کرنی ہے، میں ارمغان بول رہا ہوں۔ فون پر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اپنا تعارف کروایا۔ اب ہولڈ کریں میں بلاتا ہوں، ہاشم نے کہا اور صبا کو آواز دی۔ بھائی مجھے نہیں کرنی ارمغان سے بات، یہ بڑا ہی عجیب و غریب سا بندہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ فضول میں اپنا وقت برباد کرنے یونیورسٹی آیا ہے۔ صبا کی تمام باتیں ہولڈ آن پر موجود ارمغان سن رہا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اتنے میں خوب اونچی آواز میں گانا گاتے ہوئے ہاشم گیسٹ روم میں داخل ہوا۔ یار ہاشم اپنا گانا چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ہمیں کب تک رکنا ہوگا یہاں؟ تمہیں تو پتا ہے نا کہ ہم یہاں صبا آپی کی وجہ سے آئے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کوئی ناگ یا پھر کوئی سفید کپڑوں والی لڑکی ان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے۔ تم نے کسی جوگی کا ذکر کیا تھا تو بس کل چلے جوگی کے پاس۔ عدنان نے ہاشم کی طرف سے آتا ہوا چائے کا کپ پکڑا۔
ٹھیک ہے، چاندنی سے مشورہ کر لیتے ہیں تو کل کی تیاری کر لیتے ہیں، ہاشم نے سنجیدگی کے لہجے میں کہا۔ ہاشم بھائی، آپ کو چاندنی آپ ہی بلا رہی ہیں۔ حسان نے بھاگتے بھاگتے دروازے پر پہنچ کر خود کو جھٹکے سے بریک لگائی۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ حسان کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر ہاشم نے حسان سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہی چاندنی کے روم کی طرف لپکا۔ چاندنی؟ چاندنی؟ ہاشم کمرے کی طرف جاتے ہوئے نہ جانے کتنی بار چاندنی چاندنی کی آوازیں دے چکا تھا۔ پردے کے پیچھے کچھ ہے ہاشم؟ ایسے لگتا ہے کوئی بڑا سا ناک، مجھے کمرے سے باہر نکالو پلیز۔ ہاشم اس لمحے کمرے میں آ چکا تھا۔ چاندنی خود کو سنبھالو۔ ہاشم چاندنی کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ ہاشم کے اپنے ہاتھ بھی بری طرح سے کانپ رہے تھے، کہیں وہی ناک ادھر بھی تو نہیں آ گیا۔ صبا خود سے گویا ہوئی اور نہایت ہی پریشانی کے عالم میں دروازے میں کھڑے اپنے تینوں بھائیوں کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج یہ ناک کا قصہ ختم ہو ہی جانا چاہیے۔ آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ کیوں ہر جگہ ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے؟ صبا نے یہ کہتے ہوئے جیسے ہی کھڑکی پر لگے بھاری پردہ ہٹایا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہاں ایک بہت بڑا ناک اپنی پوری دہشت کے ساتھ کنڈلی مارے موجود تھا کہ اچانک اس کے پھن کی جگہ ارمغان کا چہرہ نظر آیا، جسے دیکھتے ہی صبا بے ہوش ہو چکی تھی۔ کام کی بات کر بالغ، تو چاہتا ہے کیا؟ جوگی نے اپنی بڑی سی پٹاری کو جھونپڑی کے ایک کونے میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے نہایت دھیمے لہجے میں ساری بات واضح کر دی۔ بس جوگی بابا، ہم بہت پریشانی میں آپ کے پاس آئے ہیں، اب کچھ کریں پلیز۔ چاندنی نے جوگی کی جھونپڑی میں رکھی ہوئی پٹاریوں سے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ میں پہلے یہ پتہ کروں گا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ تم لوگ جاؤ، میں کل آ جاؤں گا، جوگی نے تہمکانہ لہجے میں کہا اور کسی بڑے سے پتیلے کے نیچے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے لگا۔ سانپ کی جلد کو جلا کر تیل نکالا جا رہا تھا۔ ہاشم، چاندنی، عدنان سب کے سب جا چکے تھے۔ تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہاں میری ضرورت ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ نومی نے فون پر اپنے دوست کو سمجھایا۔ مگر اس طرح تو تمہارا ایڈمیشن لیٹ ہو جائے گا اور یہ تمہارے مستقبل کے لیے درست نہیں ہے۔ سمجھانے پر نومی نے بات کو سیریس لے ہی لیا۔ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ چاندنی نے فون کریڈل پر رکھا۔ ابھی میرے ایڈمیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے واپس کا سوچا تم نے۔ تم جاؤ، ہم سب ہیں یہاں۔ نومی نے تشکرانہ نظروں سے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہاشم کو دیکھا۔ چاندنی، میری بلو شرٹ تو پریس کر دو، آج ڈنر پر چلتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں کہیں آؤٹنگ پر نہیں گئے ہم۔ ہاشم نے فروٹ باسکٹ سے ایک سیب نکال کر عدنان کی طرف اچھالتے ہوئے رائے طلب نظروں سے دیکھا۔ زبردست، بس ڈنر اوکے ہو گیا، وہ بھی ہاشم بھائی کی طرف سے۔ نہیں بھائی، کوئی کہیں بھی نہیں جائے گا، اپنے گھر سے زیادہ مزہ بھی کہیں آ سکتا ہے بھلا؟ نو نیور۔ صبا نے کانوں پر دوبارہ ہیڈ فون لگا لیا۔ ایسا کرتے ہیں، تم اور چاندنی گھر پر رہ لو اور ہم سب ڈنر پر چلے جاتے ہیں۔ ہاشم نے کہا۔ صبا اندر آ جاؤ، ایک تو اس لڑکی کا بچپن پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ چاندنی نے بچوں کے ساتھ کھیلتے صبا کو ٹیرس سے آواز لگائی۔ رکو، اسماعیل کو تو میں بال کرواؤں گی۔ صبا نے ابو بکر سے بال لی اور چھوٹے سے اسماعیل کو تھرو کی۔ ویسے تو اسماعیل بہت چھوٹا تھا، مگر تینوں دوستوں کا کھیل میں ماسٹر بن جانے کا ارادہ تھا۔ یہ کیا، بال تو دور چلی گئی۔ بلال نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پارٹنر، پریشان کیوں ہوتے ہو، میں لے کر آئی ابھی بال، صبا نے کہا اور اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے چلی گئی۔ کدھر ہے صبا؟ چاندنی نے بچوں سے پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، وہ کافی دیر پہلے اس طرف گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بچوں میں سے ایک بچے نے گلی کے تاریک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ہواؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سردیوں کی سر شام میں چاندنی پریشانی کے عالم میں کھلے صحن کے چکر لگائی جا رہی تھی، ہنکیتی کے بڑھتی جا رہی تھی۔ چاندنی اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر گرم کر رہی تھی۔ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ سخت اندھیرے میں چاندنی موم بتی جلا کر کچن کی طرف بڑھی کہ اچانک دو ہاتھوں نے بری طرح سے پریں دھکا دے دیا۔ چاندنی منہ کے بل فرش پر گر پڑی اور پھر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے اندازن موبائل فون پر ہاشم کا نمبر ملانے لگی، مگر سب نمبرز آف جا رہے تھے۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ فضا میں انجانی سی آواز گونجی، آواز بری طرح دھا رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہیے؟ چاندنی نے اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کی، مگر بے سود۔ مجھے صبا کے گلے میں موجود ہار چاہیے، وہ ناک بنی ہے، وہ میری ہے، اگر اس نے خود سے ہار کو الگ نہ کیا۔ چاندنی نے انجان آواز کا آدھا جملہ ہی سنا تھا کہ بے ہوش ہو گئی۔ احتشام کا فون آیا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں پاکستان پہنچ رہا ہے۔
ہمیں گاڑی ایئرپورٹ کی طرف موڑنی چاہیے، ہاشم نے کہا، اور پھر وہ تھوڑی دیر میں ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ احتشام بھائی نظر نہیں آ رہے، حسان نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا۔ ہاشم بھائی آپ نے ہمیں پھول تو نہیں بنایا؟ عدنان نے چپتی نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں کہاں پھول بنا سکتا ہوں، احتشام نے خود مجھے کال کی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ ہاشم نے کلائی پر موجود گھڑی کو بے قراری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو ایکسائٹڈ بھی ہو گیا تھا کہ اب احتشام لالا کے ساتھ اسلام آباد جا کر بریانی کھائیں گے، مگر لالا پتہ نہیں کہاں رہ گئے۔ حسان کی نظریں ابھی بھی مسافروں میں احتشام کو تلاش کر رہی تھی۔ اب تو کوئی بھی نہیں ایئرپورٹ پر، ہم کو کسی نے پھول بنایا ہے ہاشم بھائی، عدنان نے پرتشویش ہو کر کہا۔ کیا بات کرتا ہے عدنان، وہ 100% احتشام کی آواز تھی۔ ہاشم ابھی بھی پر یقین تھا۔ ہو سکتا ہے احتشام لالا نے ہمیں پھول بنایا ہو، ویسے بھی لاسٹ ایئر 1 اپریل کو جب ہم نے انہیں پھول بنایا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اب تم لوگ بھی تیار رہنا۔ حسان کو تو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ یہ تمہارے گھر کا لان نہیں ہے کہ یوں کھڑے باتیں کر رہے ہو، شہر کا مصروف ترین روڈ ہے۔ آج کل کے بچے تو آفت کا پر کالا ہوتے ہیں۔ ارے لنگورو، گاڑی تو ٹھیک جگہ پارک کرو، گھنٹے بھر سے گاڑی میں بیٹھی خوان دے رہی ہوں، مگر تم تینوں تو جانے کہاں کھوئے ہوئے ہو۔ ان تینوں کے مدے مقابلے وہ کوئی 70 سال کی خاتون تھی جو ہاتھ اونچا کر کر کے ان تینوں کی خبر لے رہی تھی۔ جاتے ہیں اماں جی، جاتے ہیں، حسان نے ہاتھ جوڑ کر بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ واٹ؟ بڑی بی کی آنکھیں لفظ اماں پر سوکر سی گئی تھی۔ مائی فٹ، مجھے اماں کیوں بولا؟ بڑھیا نے ہاتھ کمر پر رکھے اور اپنے جھڑیوں زدہ ماتھے پر بال لاتے ہوئے حسان کی طرف بڑھی۔ دیکھیے جی پلیز معاف کر دیں، بچہ ہے یہ۔ حسان کی طرف بڑھتی بڑھیا کو ہاشم نے روکا، جبکہ عدنان لالے نے معذرت آمیز لہجے میں جملے ادا کیے اور ہاشم اور حسان کے پیچھے چل پڑے۔ ہاشم بھائی اب بیچ میں نہ آتے تو اس 70 سالہ بڑھیا کو میں راستہ بتا دیتا۔ بڑا خود کو کالج گھر سمجھ رہی تھی، بٹی کھوسٹ کہیں کی۔ حسان کو بڑھیا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ چل یار گاڑی میں بیٹھ جا، ایسا نہ ہو کہ بڑھیا کسی گدھ کی طرح منڈلاتی ہوئی پھر آ ٹپکے۔ عدنان لالا زیر لب مسکرائے اور تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عدنان نے ابھی اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی تھی کہ ایک جانب نظر رک گئی۔ کیا بات ہے؟ حسان نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ تینوں ایک ہی سمت میں دیکھ رہے تھے۔ شاندار 3 پیس پہنے، آنکھوں پر بیش قیمت سیاہ چشمہ لگائے، نفاست سے ترہیر سٹائل کو جیل لگائے، بڑا سا ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کر ویو کرتا ہوا انہی کی جانب آ رہا تھا۔ احتشام لالا، عدنان نے خوشی کے مارے چیختے ہوئے کہا۔ لالا جی، حسان چلایا۔ گاڑی نہ رکتی تو شاید وہ چلتی گاڑی سے ہی جھمپ لگا دیتا۔ کیسے ہو یار؟ حشام احتشام سے پرتپاک طریقے سے گلے ملا اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ ہنستے گاتے سب گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ چاندنی دیکھو یار کون آیا ہے، ہاشم نے اپنی بیوی کو آواز دی، مگر یہ کیا؟ گھر میں سوائے توڑ پھوڑ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ عدنان یہ سب کیا ہے؟ احتشام نے مارے حیرت کے بکھرے ہوئے گھر کا بھرپور جائزہ لیا۔ ہاشم، صبا کو وہ ناگ لے گیا ہے، وہ غائب ہے۔ وہ ناگ کسی ناگ منی کا ذکر کر رہا تھا، اس کی دھاڑتی ہوئی بھیانک آواز میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہے۔ چاندنی سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ احتشام نے حیرت سے پوچھا۔ تم بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں، ہاشم نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر صبا کہاں چلی گئی۔ چاندنی آپی، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب؟ احتشام نے ہاتھ پر بندی گھڑی اتارتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں عدنان، حسان اور ہاشم تینوں جوگی بابا کو لے کر آ چکے تھے۔ بابا میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ ہاشم کے قدم کچن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اماوس کی رات اپنے پورے جوبن پر تھی۔ وقفے وقفے سے آنے والی کبھی کتوں تو کبھی گیدڑ کی آواز رات کی ہولناکی میں شدت سے اضافہ کر رہی تھی۔ ایسے میں شیخ منزل کے گھر کے تمام افراد جوگی کے گرد جمع تھے، جو بڑے انہماک سے کسی جاپ میں مصروف تھا۔ کوئی درد کی شدت سے مسلسل کرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ درد بڑی آوازیں چیخوں میں بدل گئی۔ بتا بالک، تو کس ہار کا ذکر کر رہا ہے؟ تو یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟ جوگی، جس نے گرے رنگ کا لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا، چاروں طرف دیکھتے ہوئے کسی اندیکھی قوت سے گویا ہوا۔
میں ارمغان ہوں، اپنی ناگمنی چاہتا ہوں جو اس لڑکی کے پاس ہے۔ اندیکھی قوت اب اپنے اصل روپ میں آ چکی تھی۔ وہ نہایت ہی دیوقامت جسم کے ساتھ اپنے لمبے سے بالوں کا سر پر جوڑا کیے ہوئے تھا، جس کے ارد گرد گلاب کے پھول تھے۔ اس کی آنکھوں میں کاجل کی خوب لمبی دھاریں کھینچی ہوئی تھی۔ اس کی بات کرنے کے دوران دوشاہا زبان بار بار نکل رہی تھی۔ ناک کا اشارہ میز پر رکھی صبا کی تصویر کی طرف تھا۔ اس لڑکی کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب مجھے ہر صورت ناگ منی چاہیے۔ لیکن صبا کے پاس کوئی ناگ منی نہیں ہے۔ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ عدنان نے ڈرے اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ تیز پھنکاروں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب کی بار ناگ نے نہایت غصے سے عدنان اور چاندنی کی طرف دیکھا، جو قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر ناگ کی طرف پھونک رہے تھے۔ وہ انسانی شکل سے دوبارہ ناگ کی شکل میں آیا اور تیزی سے بل کھاتا ہوا عدنان اور چاندنی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ناگ اپنا کام کرتا، احتشام نے چاندنی اور عدنان کو پرے دھکا دیا اور یوں ناگ کا وار خالی کیا۔ حسان اور عدنان، یا تم لوگ واپس گھر چلے جاؤ، یہاں خطرہ ہے، میں سب سنبھال لوں گا، تم لوگ بس نکلو یہاں سے۔ احتشام نے عدنان اور حسان کو گھر کے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ مگر لالا، آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ حسان جیسے رونے ہی لگا۔ جھاڑیوں کی طرف سے مت جانا، یہاں سے جاؤ، سڑک کے ایک طرف احتشام نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ احتشام؟ ہاشم بے ہوش ہو گیا ہے اور جوگی بابا تو پتہ نہیں کیا کیے جا رہے ہیں۔ پورا کمرہ سانپوں سے بھر گیا ہے۔ چاندنی چیختے چلاتے بھاگتے ہوئے احتشام کے پاس آئی۔ اللہ سب بہتر کرے گا، آپ جی بتاؤ وہ ناگمنی والا ہار کہاں ہے؟ ہمارے کسی کام کا نہیں تو ہم اس ہار کو ناگ کو دے دیتے ہیں۔ احتشام نے استفسار کیا۔ وہ ہار تو شاید صبا کے پاس ہے۔ اور چاندنی کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ ان کے سامنے سیاہ ناگ اپنی پوری دہشت سمیٹے ہوئے کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ یہ ہے بالغ 13 سواتی نکشرہ کا ناگ۔ جوگی بابا نے ایک بڑا سا موتی ہاتھ میں اٹھایا جس سے سبز رنگ کی تیز روشنیاں نکل رہی تھی۔ اس موتی کو دیکھ کر ناگ تو جیسے جھومنے ہی لگا۔ وہ اپنے بڑے سے پھن کو خوشی کے مارے کبھی ادھر تو کبھی ادھر جھلاتا۔ کمرے میں پھنکاروں کا سا سما تھا۔ 1 منٹ بابا، احتشام آگے بڑھا، آپ کے پاس یہ ناگمنی سواتی نکشرہ کیسے آئی؟ یہ تو ہار کہیں اور تھا، مجھے پکڑائے یہ ناگمنی، میں دوں گا اسے۔ احتشام نے ناگ کی طرف فیصلہ کن لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ اپنے علم سے منگوایا ہے میں نے، لے پکڑ ناگمنی۔ جوگی نے احتشام کی طرف ناگمنی اچھال دی۔ سیاہ ناگ اپنی مستی میں جھومتا ہوا احتشام کے قریب آیا۔ ناگمنی حاصل کرنی ہے تو تمہیں اپنی شکل میں آنا ہوگا، احتشام نے شرط رکھ دی۔ ناگ اپنے بڑے سے پھن کو نفی میں ہلا رہا تھا مگر احتشام بضد تھا۔ سیاہ رنگ نے فوراً ہی صوفے کے پیچھے چھپی ہوئی چاندنی کے بل ڈال دیا جیسے احتشام کی ضد کا جواب دے رہا ہو۔ چاندنی تڑپتی بل کھاتی احتشام کو پکار رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے آپی، میں جوگی بابا کی نصیحت کے عین مطابق کر رہا ہوں۔ سب کچھ اس سیاہ ناگ کو قابو کرنے کے لیے ہے، لیکن میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سیاہ ناگمنی کو جب پکڑنے لگے تو اپنے اصول کے مطابق وہ کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، مگر احتشام کی چال کے مطابق ہوا۔ ناگ اپنا اصول توڑ چکا تھا، وہ چاندنی کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اصول ٹوٹ جانے کے بعد ناگ کی طاقتوں میں کمی آتی جا رہی تھی۔ ناگ نے چاندنی پر سے گرفت خود ہی کم کر دی تھی۔ تمہیں ناگمنی چاہیے؟ احتشام نے پوچھا۔ ناگ نے غصے میں بپھر کر ہوا ہی میں جھمپ لگاتے ہوئے احتشام کی طرف گیا، مگر احتشام کے فوراً ہی پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ناگ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ جوگی مسلسل اپنے چاپ سے اس کی طاقتیں توڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے احتشام کے سامنے وہ ناگ انسانی شکل میں دوبارہ آ چکا تھا۔ اس کا پورا جسم شدید لہو لہان تھا۔ بالغ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ اسے اتنی جلدی انسانی شکل میں نہیں آنا چاہیے تھا، ابھی بھی اس میں بہت طاقت ہے۔ جوگی کی آواز سن کر احتشام جیسے ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اپنے بھاری بھاری قدم اٹھاتا ہوا احتشام کے قریب جا رہا تھا۔ وہ جیسے قدم اٹھاتا اس کے پاؤں میں موجود پائل کی چھنکار پورے گھر میں گونجتی۔ جوگی کے منتر تیز تر ہو گئے تھے۔ احتشام خود کو بچائے یا چاندنی کو سنبھالے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کاش میں عدنان کو واپس نہ بھیجتا، کچھ تو ہیلپ کر دیتا وہ۔ احتشام ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ناگ نے احتشام کے قریب آ کر ناگمنی کا مطالبہ کیا۔ یہ لو۔ احتشام نے مجبور ہو کر کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی ناگمنی اس کے حوالے کی، اتنی دیر میں چاپ توڑ کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ ابھی نہ دو۔ جوگی کے الفاظ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ناگ نے جوگی پر حملہ کیا۔ وہ اپنی مصیبتوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا شاید۔ اب احتشام، ہاشم، چاندنی رہ گئے تھے، مگر جوگی انہیں اپنے چاپ سے محفوظ کر دیا۔ ناگ اپنی ناگمنی کو لے کر جھومتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ جوگی کچھ بتانے کی کوشش میں تھا کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔
احتشام جوگی کو بچانے کی ہر سو کوشش میں تھا۔ بالک مجھے کچھ باتیں بتانے ہیں تم لوگوں کو، جوگی نے اکھڑتی سانسوں کو ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ جی بابا بتائیں، جلدی بتائیں، احتشام نے کہا۔ ناگ اپنی ناگمنی لے کر گیا ہے اور بارش بھی شروع ہو رہی ہے، تم میں سے کوئی بھی باہر نہ جائے، کیونکہ بارش کے قطروں میں ایک خاص قطرہ جب ناگ کے اندر جاتا ہے تو وہی قطرہ ناگمنی بن جاتا ہے۔ بے شک ناگ اپنی ناگمنی لے گیا ہے، لیکن ابھی تم لوگوں کے ہاتھوں پر ناگمنی کا نقش ہے، اگر بارش کا قطرہ اس نقش سے ٹکرایا تو سب تباہ ہو جاؤ گے۔ طاقت سے طاقت نہیں ٹکرانی چاہیے۔ جوگی نے ایک لمبا سانس لیا، اور وہ لڑکی صبا میرے حساب کے مطابق یہاں سے 2 میل دور ایک مسجد میں ہے، اسے وہاں سے لے کر آنا۔ یہ ناگ ہی تھا جو کبھی آتما تو کبھی اس کا یونیورسٹی میں ارمغان بن کر اس سے خار لینے کی کوشش میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی جوگی دم توڑ گیا۔ احتشام نے سب کچھ نہایت غور سے سمجھا۔ مجھے واپسی کا کچھ علم نہیں تھا چاندنی، اس ناگ کے خوف سے مجھے صرف خدا کے گھر میں ہی سکون آیا۔ امام صاحب بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا، مگر چاندنی مجھے تم سب لوگ بہت یاد آتے تھے۔ چاندنی کے گلے لگ کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کے اتنا رونے کا کیا فائدہ، ضرور ہوگا، اس سیلاب سے ہمارے ملک میں کم از کم بجلی پروڈیوس ہو جائے گی، احتشام نے ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کار کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج اسماعیل کا برتھ ڈے تھا، کیوں نہ بشیر بھائی کے گھر پہنچ کر انہیں سرپرائز دیں۔ احتشام نے رائے طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ زبردست آئیڈیا ہے، ہاشم نے کہا۔ سن رہا ہے نا تو، رو رہی ہوں میں، مشہور انڈین سانگ فلم والیوم میں چل رہا تھا۔ پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے اپنے آنے کی اطلاع احتشام شبیر بھائی کو دے چکا تھا۔ جیسے ہی وہ سب پہنچے سب حیران رہ گئے، سبھی اس سرپرائز پر بہت خوش تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے مشکل حالات بتائے تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسماعیل میری جان، تیزی سے بھاگ کر آتے ہوئے اسماعیل کو صبا نے گود میں اٹھایا۔ اسماعیل سے باتیں کرتے کرتے صبا نے پوچھا، یار ہمارے باقی دوست کہاں ہیں، ابو بکر، بلال وغیرہ؟ ابو بکر تو اپنی ماما کے ساتھ واپس سعودی عرب چلا گیا، بلال بھی چھٹیاں گزارنے آیا تھا، وہ اب جا چکا ہے۔ اسماعیل تو پورا نیوز رپورٹر بنا ہوا تھا، دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، ایسا نشہ تیرے پیار نے کیا، کھو گئے سپنوں میں ہم۔ اسماعیل کی کیک کاٹنے کے دوران میوزک بھی خوب اونچی آواز میں آن تھا۔ 1 منٹ، کیمرہ 5 سیکنڈ کی ٹائمنگ پر لگا کر احتشام جلدی سے سب کے ساتھ آ بیٹھا، اور یہ لمحات کیمرے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے تھے۔